बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र अतत्तखिज़ु असनामन आलिहतन इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। अब पहले मुशरिकीन की बात हुई कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन से गुफ्तगू की कि मुशरिकीन जो जिन बुतों की तुम इबादत करते हो न वो नाफ़े हैं न वो ज़ार हैं, न वो नाफ़े हैं न वो ज़ार हैं। तुम हिदायत खुदा की जानिब आओ, रब्बुल आलमीन के सामने तस्लीम हो जाओ, नमाज कायम करो, तक़वा इख्तियार करो और मब्दा और माद को याद रखो। मब्दा और माद को याद रखो। आयत नंबर 74 है, 74 है। व इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र। अब से मुराद कलमा अरब में लुगत में बाप नहीं है, बड़ा। अब से मुराद नहीं बड़ा, कोई बड़ा। बड़े में बाप भी हो सकता है, बड़े में चचा भी हो सकता है। हमारे अकीदे के मुताबिक हमारी रवायात बताती हैं कि इस अब से मुराद चचा है, क्योंकि नबी पाकीज़ा नस्ल से होता है। नबी का वालिद पाकीज़ा होता है, वो मुशरिक नहीं होता। व इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप ये याद रखें कि इज़ क़ाल मुराद है तुम याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र से कहा। ये बात इस तरह हो रही, तुम याद करो जब इब्राहीम ने अपने चचा आज़र से कहा, अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा। क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो। सनम वो मूर्ति जो चांदी, लकड़ी या पत्थर से तराशी जाए, उसे सनम कहा जाता है। ठीक, बस सनम क्या है? सनम वो मूर्ति जो चांदी, लकड़ी या पत्थर से तराशी जाए। बस इसमें यानी जनाब इब्राहीम क्या कह रहे हैं? जनाब इब्राहीम कह रहे हैं कि क्यों तुम बेकीमत बुतों को माबूदियत का आला मर्तबा देते हो। क्यों तुम बुतों को माबूद बनाते हो, आला मकाम देते हो। ठीक, जो तुम्हारे तराशे हुए हैं, जो तुम्हारे हाथों से तराशे हुए हैं। अतत्तखिज़ु असनामन, क्या तुम बनाते हो असनामन बेअर्जिश बुतों को, जिनको खुद तुमने तराशा हुआ है। लकड़ी से तराशा हुआ है, पत्थर से तराशा हुआ है या चांदी से तराशा हुआ है। आलिहा माबूद क्यों बनाते हो, यानी आला मकाम, आला तरीन मर्तबा क्यों देते हो। इन्नी अराक, यकीनन मैं तुम्हें देखता हूं, यानी मैं तुम्हें समझता हूं, यकीन रखता हूं। यकीनन मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारी कौम के हवाले से या तुम्हें और तुम्हारी कौम को वाज़े गुमराही में समझ रहा हूं, वाज़े गुमराही में देख रहा हूं। वाज़े गुमराही में होने का यकीन है मुझे, मुराद ये वाज़े गुमराही में तुम्हारे और तुम्हारी कौम का वाज़े गुमराही में होना मुझे यकीन आवर है, यकीन है मेरे लिए, ये यकीन हासिल हो चुका है मुझे। ठीक, वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावात वल अर्ज़। और इसी तरह नहीं क्या, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक का मुशाहिदा करते हैं। कज़ालिक यानी इसी तरह जनाब इब्राहीम हक का मुशाहिदा करते हैं, हक का मुशाहिदा करते हैं। क्या उन्होंने देखा? उन्होंने अपने चचा और अपनी कौम को किस में देखा? मुशाहिदा क्या किया? वाज़े गुमराही में मुशाहिदा किया कि बेशक मैं तुम्हारा और तुम्हारी कौम को वाज़े गुमराही में मुशाहिदा करता हूँ। ठीक, वकज़ालिक इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक का मुशाहिदा करते हैं। नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावात, हमने दिखाए इब्राहीम को आसमान और ज़मीन के मलकूत। क्या मुराद है मलकूत? हाँ, मलकूत से मुराद है बातिन, यानी क्या, हकीकी मालिकियत अल्लाह की है, बस ये बातिन। जाहिर में पहाड़ है, जाहिर में सूरज है, जाहिर में चांद है, सितारे हैं, लेकिन हकीकी मालिकियत इन पे है किसकी?
یہ اشیاء خدا سے جدا ہیں یا نہیں؟ نہیں، بس نظام منظم ہے. منظم خدا کی وحدانیت پہ دلیل ہے، خدا کی مالکیت پہ دلیل ہے، خدا کی مالکیت پہ دلیل ہے. بس اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے ملکوت، یعنی کیا؟ باطن کے حقیقی مالک خدا ہے. یا یہ کیا گیا ترجمہ، یا یہ کہ اشیاء اور موجودات کو اللہ کے ساتھ دیکھا، اللہ کے بغیر نہیں دیکھا. یعنی جناب ابراہیم نے جب نگاہ کی کسی چیز کی طرف تو کس کے ساتھ دیکھا؟ خدا کے ساتھ. میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر خدا دیکھا. امام علیہ السلام اس چیز کے ساتھ، اس چیز سے پہلے، اس چیز کے بعد، اس چیز میں. ٹھیک. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے. اب یقین سے مراد کیا ہے؟ یقین سے 3 تفسیریں کی گئی ہیں، بس ترجمے پہ اثر پڑے گا. تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے، یعنی 100% علم جس میں کوئی شک نہیں، یہ یقین. ہاں، 100% علم جس میں کوئی شک نہیں، یا یہ مراد ہے. یا وہ جو یقین امامت ملنے کی شرط ہے کہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے تاکہ وہ امام ہو جائیں. انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے کیا بنا دیا ہے؟ ٹھیک. یہاں امامت ملنے کی شرط کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 کو اگر ملائیں گے تو واضح ہو جائے گا. ہم نے ان بنی اسرائیل میں سے امام قرار دیے جو ہمارے حکم کی ہدایت کرتے ہیں جب وہ صابر بنے. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے. بس امامت ملنے کی شرط 2 ہیں، صبر اور یقین. یا تو یہ ہے کہ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، امام ہو جائیں. ہم اسے کون سا منصب دیں؟ منصب امامت. بس پہلا یقین یعنی 100% علم، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یا دوسرا یقین کا معنی امامت ملنے کی شرط، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں یعنی امام ہو جائیں. یا تیسرا معنی ہے تاکہ وہ وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین بے معنی یہاں قرب ہے. تم عبادت کرتے رہو اپنے رب کی جب تک تم مقرب نہ ہو جاؤ، واصل نہ بن جاؤ، مقرب نہ ہو جاؤ. یہاں تاکہ وہ ہو جائیں مقربوں میں سے. بس یقین کے یا تو مقرب کے معنی میں ہے، یا تو امامت ملنے کی شرط کے معنی میں ہے، یا 100% علم کے مقابلے 100% علم جس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک. یہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے باطن کے حقیقی مالک خدا ہے. بس میں نے خدا ہی دیکھا اور کوئی چیز نہیں دیکھی. یہاں اشیاء کو دیکھا خدا کے ساتھ، اشیاء خدا کے بغیر نہیں. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. یقین کے بھی 3 معنی آپ نے لکھ لیے ہیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. یہاں غور سے کریے گا. ایک نظریہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کبھی بھی ایک لمحہ بھی شرک کرتا ہے؟ نہیں کرتا، نہیں کرتا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات ان پر تاریک ہوئی، جب رات تاریک ہوئی، یعنی جن علیہ الليل، یعنی ظاہری اشیاء کو پوشیدہ کر دیا، نظر آنے والی اشیاء کو کیا کر دیا؟ پوشیدہ کر دیا رات نے. جن علیہ اللیل رعا کوکبن. کوکبن دیکھیں نکرہ آیا ہے. نکرہ جب آیا یعنی کوئی معین ستارہ نہیں، کوئی معین ستارہ نہیں. بعض نے معین کر دیے کہ زہرہ ہے، کیا ہے، معین ستارہ نہیں. رعا کوکبن، جب ستارہ دیکھا، قال، کہا جناب ابراہیم، ھذا ربی، ھذا ربی، یعنی کیا یہ تمہارے مطابق میرا رب ہے؟ یہ نہیں کہ میرا رب ہے، کیا یہ تمہارے مطابق میرا رب ہے؟ نہیں کہ انہوں نے ایک لمحہ بھی کوئی شرک کیا ہو معاذ اللہ. یہ غور کریے گا اس کا ترجمہ. یہ نہیں ہے کہ کیا یہ میرا رب ہے، یعنی کیا تمہارے مطابق یہ میرا رب ہے. جب آپ کہیں گے یا کیا یہ میرا رب ہے یا یہ میرا رب ہے تو معاذ اللہ ہمارا عقیدہ ٹوٹ جائے گا. وہ کیا کہ نبی ایک لمحے بھی شرک. ہاں، قال ھذا ربی، کہا کیا یہ تمہارے مطابق میرا رب اور مدبر اور مدیر ہے. فلما افل، پس جب وہ غروب ہو گیا، احتجاج کا طریقہ. فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا، قال لا احب العافلین، میں محبوب نہیں رکھتا غروب ہو جانے والوں کو.
میں غروب ہو جانے والوں کو محب نہیں رکھتا، دوست نہیں رکھتا، محبوب نہیں رکھتا. یعنی غروب ہونے والا محتاج ہے، یعنی جو نکلنے اور غروب ہونے میں محتاج ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. بس غروب ہو رہا ہے اور طلوع ہو رہا ہے تو کوئی اور اسے چلا رہا ہے، بس کوئی اور اسے چلا رہا ہے. لا احب یعنی کیا؟ میں تولا کرتا ہوں، ہاں یا تبرہ کرتا ہوں. لا احب یعنی میں تبرہ کرتا ہوں، احب یعنی میں تولا کرتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا، انی احب یعنی میں تولا کرتا ہوں. امام محمد باقر فرماتے ہیں نا کہ دین پورا حب اور بغض ہے. خدا کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ تولا ہے، خدا کے لیے کسی سے نفرت کرنا یہ تبرہ ہے. ٹھیک، بس لا احب یعنی میں بیزار ہوں، میں تبرہ کرتا ہوں. ٹھیک. فلما رأى القمر بازغا، بازغا یعنی ظہر طلع، جب چاند کو نکلتے ہوئے دیکھا، ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا. بس بازغن بمعنی ظہر و طلع ہے. بس جب انہوں نے بس پیدر پہ فلما رأى القمر، بس جب انہوں نے چاند کو نکلتے ہوئے دیکھا، طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا کیا یہ تمہارے مطابق میرا رب ہے؟ کیا یہ تمہارے مطابق میرا رب ہے؟ فلما افل، پس جب وہ غروب ہو گیا چاند، قال، کہا، یعنی جناب ابراہیم نے کہا، لئن لم یہدنی ربی. یہ دیکھیں نا، ایک لمحے بھی وہ انہوں نے شرک نہیں کیا. اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرتا، لأکونن من القوم الضالین، تو حتماً میں ہو جاتا گمراہ قوم میں سے. گمراہی ہے کیا؟ دیکھیں، گمراہی ہے کہ عمل غیر خدا کے لیے کرنا. گمراہی اور جہالت میں فرق کیا ہے؟ جہالت ہے علمی، یعنی آپ خدا کے علاوہ کسی کو شریک مانیں، اور گمراہی ہے کیا؟ آپ عمل خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں. یہ فرق ہے جہالت. بس آپ یہ سمجھے کہ جہالت کی دو قسمیں ہیں، جہالت علمی اور جہالت عملی. جہالت عملی کو گمراہی کہا جاتا ہے اور جہالت علمی کو جہالت کہا جاتا ہے، جس سے آپ شرک بھی کہتے ہیں، شرک ایمانی. بس گمراہ ہے کیا؟ گمراہ وہ شخص ہے جو غیر خدا کے لیے عمل کرنے والا ہو، غیر خدا کے لیے عمل انجام دینے والا ہو. اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرتا تو حتماً میں ہو جاتا گمراہ قوم میں سے، حتماً میں غیر خدا کی عبادت کرتا. ٹھیک. اب آئیں آیت نمبر 78. فلما رأى شمسا بازغا، پس جب انہوں نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے، ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا کیا یہ تمہارے مطابق میرا رب ہے؟ کیا یہ تمہارے مطابق میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، تم کہتے ہو یہ دوسروں سے بڑا رب ہے، تم کہتے ہو یہ دوسروں سے بڑا رب ہے. سورج دوسروں سے بڑا رب ہے کیونکہ روشنی زیادہ ہے، روشنی اس کی زیادہ ہے. اس وجہ سے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ رب دوسروں سے بڑا. جیسے فرعون کہتا تھا کہ میں سب ربوں میں سے، جو مصر کے رب ہیں ان میں سے سب سے بڑا رب کون ہے؟ معاذ اللہ کہتا تھا میں ہوں، انا ربکم الاعلی. یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ کیا یہ تمہارے مطابق میرا رب ہے؟ اور ھذا اکبر، یہ دوسروں سے بڑا رب ہے، یہ دوسروں سے بڑا رب ہے. فلما افلت، پس جب یہ غروب ہو گیا، پس جب وہ غروب ہوا، قال یا قوم، غور سے دیکھیے، پہلے آئیں. پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میں غروب ہونے والوں کو دوست، معاملہ حل ہے. اب تکرار نہیں کیا. اب کیا کہا یا قوم، اے میری قوم، میں بیزار ہوں تمہارے عقیدے سے. اب تبرہ کس پہ کر رہے ہیں؟ پہلے جو تبرہ کر کے آئے ہیں کہ میں اگر گمراہوں میں سے ہو جاؤں، میں پناہ چاہتا ہوں، میں اگر غلط عقیدہ اپناؤں، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک. اب تمہارے عقیدے سے میں کیا کرتا ہوں؟
پناہ چاہتا ہوں، بیزاری اختیار کرتا ہوں. قال یا قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم، بے شک میں بیزار ہوں ان معبودوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. بس تمہارے عقیدے سے اور تمہارے معبودوں سے، دونوں سے کیا ہوں میں؟ بیزار ہوں. بس غروب ہونے والی چیز سے محبت کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے؟ مناسب نہیں ہے. بس لفظ محبت نہیں ہے، محبت ہے، میم پہ زبر ہے. بس غروب ہونے والی چیزوں سے محبت کرنا مناسب نہیں ہے، عاقلانہ کام نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.